बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले कंडेम करेंगे उन तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो कि इंतखाबात को डिरेल करना चाहती हैं, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहती हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो अटैक किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है, बाकी सब ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उसके बाद भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और जो वज़ीर दाखिला है केयर टेकर सेटअप में एजाज गौहर साहब, उनका स्टेटमेंट वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, कुछ भी हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात को डिले किया जाए। ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इसमें इंडिया मुलव्वस है। और यही हमारे तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि सिर्फ रॉ के मुलव्वस होने के जो हैं वो शवाहिद मौजूद हैं, मिले हैं। और भारत जो है वो इस किस्म के ओछे हथकंडे कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया जाए। ऑन द सेकेंड हाफ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। इस वक्त इंतखाबात और इंतखाबी दंगल जो है ना वो सजा हुआ है, उरूज पर है, सियासी पावर शो किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब KPK पहुंचे हैं, कहते हैं कि सिर्फ एक KPK की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है खान को। मरियम नवाज बोली हैं, वो कहती हैं कि कहाँ हैं ये नौकरियां और घर जिनका दावा किया गया था। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर मैं वज़ीर खारजा फिर से बना तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। ये इनका स्टेटमेंट बड़ा मायनी खेसा है। लेट्स सी कि आगे ये कैबिनेट में जाते हैं तो क्या इन्हें मिलता है। और लास्ट गज़ा की सूरत हाल पर दिल दुखता है, वहाँ पर जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम हो रहा है, जो लाशें मिली हैं प्लास्टिक के थैलों में बंधी हुई, उस पर भी लास्ट में। लेकिन आगाज़ हम जो है कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में बुखारी साहब धमाके हुए हैं। जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, लेकिन भारत जो कि ऐसी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, बार बार रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल रहे हैं। जी, हमारा ख्याल ये था कि अब इलेक्शन चूँकि अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने वाला है, 8 तारीख को होने हैं, तातील का ऐलान हो गया है। और वो जो लोग उंगलियां उठाते थे या जिनका ख्याल था कि शायद इलेक्शन जो है उनको मुलतवी कर दिया जाएगा, वो सारी आवाज़ें तो चुप हो गई हैं। लिहाजा ये जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं, इनको फिर मौका मिल जाता है कि वो अपनी हरकत जो हैं वो दोबारा शुरू करें। और हमने देखा कि ख़ास तौर से बलूचिस्तान में, उसमें 3 इलाके हैं, कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद, जहाँ पर धमाके हुए हैं। देखिए, मेरा ख्याल है 2 बातें मुझे आज करने की आप इजाज़त दें। एक तो ये कि मच में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से FC की पोस्ट पर हमला हुआ, जिस तरीके से वहाँ कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया गया, वो जितने भी हमदर्द हैं वो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के और BLA और यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के, BLF के, उनको एक वैन में बिठा के भेजना चाहिए वहाँ मच में। जी, मच में, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोगों को किस किस्म के लोगों का सामना है। वो जो मामे बन जाते हैं उनको मिसिंग पर्सन में डाल के, जो इस तरह के लोग आके, जाहिर है FC ने आगे चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई थी ना, जवाब देंगे वो, जवाब देंगे जब उन पर हमला हुआ होगा। वो जितने लोग इस तरह अपनी जान से जाएंगे, उन सबको मिसिंग पर्सन में डाल के पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक और नया अज़ाब खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, ये जो यहाँ बैठ के TV टॉक शोज़ में TV के होस्ट, TV के पार्टिसिपेंट जो हैं, तजिया निगार, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उनको कभी मुल्की हो के भी, कभी हुब्बुल वतनी से भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये अपना सौदा बेचने के लिए इस किस्म के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। मतलब कि अगर वो अटैक करें हमारे ऑफिसर्स पर तो आगे से ऑफिसर्स खामोश रहें, मैं चूँकि पहली दफ़ा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ना मुझे कभी पहले डर लगा है ना मुझे अब डर लग रहा है। मैं उनके नाम भी लूँगा अगली दफ़ा, ये जो मामे बनते हैं इन सब के। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि ये हथियार और सरमाया लेकर अपने मुल्क की खिलाफ वर्जी करना, अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको पर चढ़ दौड़ना, दुश्मन मुल्क की मदद करना, हाँ, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिस हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, दिस हैज़ टू बी काउंटर्ड, दिस हैज़ टू बी गिवन जिसको कहते हैं दंदा शिकन जवाब। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कल कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी, इसका हमने तज़किरा भी किया था, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब ज़ीरो टॉलरेंस है इन लोगों के लिए और इनको हम वो सबक सिखाएंगे कि ये याद रखेंगे। आई हैव लीस्ट डाउट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कि मुल्क की बॉर्डरों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, मुल्क की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। देनी भी नहीं चाहिए, क्यों दे? इसी सिलसिले की एक और कड़ी है कि अडयाला जेल जो है उसको एक कल हमने जिक्र भी किया था कि उसको एक थ्रेट कॉल आई है। कल चूँकि हम और मौज़ूआत में फंसे थे इसलिए आज इसके ऊपर तफसील से कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी।
देखिए ये पहली दफ़ा नहीं है, भुट्टो साहब का हवाला इससे दिया था पहले आपने। भुट्टो साहब का हमने हवाला दिया था। एक और हवाला आज मैं दे दूं, जी। वो था शकील अफरीदी साहब जो ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में इंस्ट्रूमेंटल थे, अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह से CIA के साथ उन्होंने कॉपरेट किया, पेंटागन के साथ कॉपरेट किया हाँ जी। उन्होंने। उसको जेल से रिहा कराने के लिए आपको पता है DI खान जेल ब्रेक हुई थी, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। और वो कामयाब नहीं हुए थे उसमें कि उसको निकाल के वहाँ ले जाएं, Mechanism, हाँ। लाशें छोड़ के भागे थे। तो ये जो है ना, जब मुल्क की सलामती पर सवाल उठे, जब मुल्क को इस तरह से ये दहशतगर्द ग्रुप थ्रेट करें कि हम आपके हार्टलैंड में, यानी कैपिटल है ना जी, पिंडी और इस्लामाबाद तो ट्विन सिटी है, जी। वो कैपिटल में आके हम बंदा छुड़ा के ले जाएंगे तो लूट पाएगी ना जी। फिर ये तो एक नहीं वो बंदा छुड़ा के क्या, वो कह रहे हैं जेल उड़ा के रख देंगे, मतलब जो बाकी प्रिजनर है उनको भी मार देंगे। जी जी। अब हमें बताया ये जा रहा है एक और जो इसमें दरफुंतनी कह लीजिए आप उसको, ये जो मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि जी वहाँ से बुशरा बीबी को मुंतकिल भी इसलिए किया गया है कि कोई हाउस अरेस्ट में? दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो, चूँकि वो हाउस वाइफ हैं। चलिए वो तो हम भी मान लेते हैं, ज़रूर है हाउस वाइफ, लेकिन खान साहब को ये चाहिए था कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो बेगम साहबा को सियासती उमूर में पंगा करने की इजाज़त ना देते। लेकिन वो उन्होंने न सिर्फ ये कि रोका नहीं है, बल्कि वो ये है कि उन्होंने हर वो काम किया है जिसका मशवरा उनकी बेगम साहबा ने उनको दिया था। इसलिए तो सजा हुई है ना सर। आगे गौहर अब एजाज साहब के स्टेटमेंट। बुशरा साहब के घर भेजे जाने का बनी गला में जहां उनको सब जेल करार दिया गया है, आप ये देखें सस्ता काम नहीं होता। सर ये हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा पॉलिटिकल चंक है, उसमें नहीं मैं ढेर अभी बड़ी पॉलिटिकल पर तो आ ही नहीं रहा, अभी तो अच्छा। ये दहशतगर्दी पर हूँ मैं जनाब, अभी दहशतगर्दी पे रहने दें मुझे अच्छा अभी। अच्छा। तो ये जो वहाँ भेजा गया है उनको, इसके में बड़ा खर्चा आता है, फोर्स लगती है, पुलिस लगती है, फौज लगती है, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग बैठे होते हैं। तो ये इसकी कुछ वजह सोचने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये हाउस अरेस्ट होता है या फिर किसी मुलजिम को आपने इसको प्रोटोकॉल आप देना ये होता कहते हैं कि जी आप सजा याफ्ता हैं, हम आपके घर को सब जेल करार दे रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं होता किसी के, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे ही होते हैं, कॉर्डन ऑफ किया होता है, आने जाने नहीं किसी को देते, ये तो प्रोटोकॉल में आता नहीं, है। मेरे ख्याल से आप इसको एक तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं ये, लेकिन ये इसको दो तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। एक तो ये कि बुशरा बीबी का जो कांटेक्ट है इमरान खान साहब से वो ख़त्म हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अगर वो एक ही जेल में होती तो हफ्ते में जेल मैनुअल के तहत आपको उनकी मुलाकात करवानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि कानूनी जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि ये इम्कान है कि बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा फॉर बीइंग हाउस वाइफ। लेकिन मेरी इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी है, राइट। वो ये कि क्यों ये ना समझा जाए कि ये द पावर दैट बी, उनकी तरफ से एक मौका दिया जा रहा है बुशरा बीबी को कि आप गौर गौस कर लें। अभी तो ये सिर्फ पहला है और इसमें तो आपको शायद कोई रियायत मिल जाए, लेकिन अलकादर ट्रस्ट में चूंकि आप ट्रस्टी हैं, इसलिए उसमें आपके लिए कोई गुंजाइश निकलेगी नहीं। केस है, अलकादर खान ट्रस्ट साहब केस ने है। ते जिस तरह की सजाएं हुई हैं उनको, जिस तरह के मुकदमात अभी बाकी हैं, लगता नहीं है कि उनकी जान जल्दी छूटने वाली है। हमने ये अफवाहें, मैं जानबूझ के कोट एंड कोट में अफवाहें कह रहा हूँ, भी सुनी थी कि बुशरा बीबी शायद वादा माफ गवाह बन जाएंगी। बहुत ज्यादा ये आई थी, ये तकरीबन कोई 2.5-3 माह पहले की बात है कि वादा माफ गवाह बन रही हैं। और फिर फराह गोगी का भी आया था कि वो भी वादा माफ गवाह बन रही है। एब्सोल्युटली, ये इम्कानात जो मौजूद रहते हैं, क्योंकि आप देखें ना पहले वादा माफ गवाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुड यू इमेजिन? हाँ जी, वो भी वादा माफ उनके दौर का सफीर जी, उनके दौर का चीफ फॉरेन सेक्रेटरी बने ना। तो ये तो होता है ना, ये तो कहते हैं ना कि जब उफ्ताद आती है, जब मुसीबत पड़ती है, तो फिर जो है वो जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। हाँ जी। ये इस तरह तो होता है और इस तरह ही होगा। ये तो ये थ्रेट की बात होगी ना, इस वजह से इन्हें भेजा गया है। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली क्या किया जाए ऐसा कि हमारे इलेक्शंस सलामती से हो जाएं, बगैर कोई अम तबाह किए बगैर। वैसे मरोड़ तो बहुत उठ रहे होंगे इंडिया को कि ऐसा कुछ कर दें हम। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एक तो है ना कि कुछ तो खिज़ां हैं बाइस बर्बादी चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। यानी ये तो ठीक है कि राय ये कर रहा है या जी आप फलाना मुल्क ये कर रहा है, पर अपनों को क्या कहें? हाँ। अपने जो इस घर की खेती को बचाने वाले हैं, अगर वो शामिल हो जाएं भाड़ा लेके। अब भाड़े से आगे मैं जाना नहीं चाहता, वरना आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक। भाड़ा लेने वाले लोग जो है ना क्या कारोबार करते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन ये कि अब देखिए मिसाल के तौर पर बाजोड़ में एक उम्मीदवार जो है उसका कत्ल हो गया। हाँ जी। 1 सेकंड नहीं लगाया भाई लोगों से मुराद वो भाई लोग नहीं है, भाई लोगों ने PTI वाले, उन्होंने एक ट्वीट चढ़ा दी कि जनाब हमारा कैंडिडेट कत्ल हो गया।
ٹھیک ہے. ان کا تعلق بھی نہیں تھا. جب نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب ان کو ادراک ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں تو وہ ٹویٹ ہٹا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی لوگ کسی قسم کی بھی صورتحال سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہیل ود دا کنٹری، میرے منہ میں خاک، ہیل ود اینی تھنگ، ان کا پرپز سرو ہونا چاہیے. اگر یہ اپروچ ہے تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے ایسے لیڈروں پر جو اپنے ملک کو خود بلیڈ کرانے کا حصہ بنے، پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے جو پاکستان کی بدنامی ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کرا دی ہوئی ہے، آپ کو سال ہا سال نہیں، آپ کو دہائیاں لگیں گی وہ امیج پاکستان کا واپس کریڈیبل بنانے کے یہ لوگ چند ٹکے لے لے کے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے ہیں، اس کی سزا جو ہے یہ قوم بڑی دیر تک بھگتے گی. لیکن سر ہمیں بڑے اسٹرکٹلی ڈائیلاگ کرنے نہیں چاہیے افغانستان سے بھی اور افغانستان بھی تو ملوث ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ باہر کے لوگوں سے تو آپ کئی لیولز پر ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اندر بغل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب ان کا حصہ بن جائیں تو کیا کریں گے؟ انہیں پھر بغل بچہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بغل بچہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے گردنیں کاٹنی چاہیے. ایبسلیوٹلی گردنیں کاٹنی چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. میرے ملک کو بلیڈ کرانے والا مجھ سے کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھے، نہیں رکھنی چاہیے. جہاں تک پاکستان کی سلامتی کا تعلق ہے، we will say it loudly and openly. Crush them. آج تو گور دلشاد والے گفتگو آپ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی کنڈیم کی ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو تو معاف نہیں کریں گے، اور پھر یہ جو ریسنٹ ریلی نکلی ہے اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر پتھراؤ کرنا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیے سین وائسز ہمیشہ ہر معاشرے میں موجود رہتی ہیں. گور دلشاد از اے سین وائس. میں بہت بڑا ان کا یعنی معتقد ہوں، ان کی بات کو مانتا ہوں. اسی طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی کا فتنہ جو ہے یہ یہاں سے جائے جہاں سے آیا تھا. بھائی یہ ہمارا نہ ہمارا کلچر ہے، یہ نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہم اس کے عادی ہیں. یہ جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فتح کر لیں گے، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو بھگا دیں گے، نکل آئے اس غلط فہمی سے. آپ 70 سال سے نہیں کر سکے، یہ اب کون کرنے دے گا؟ اچھا مسلح افواج کو اگر بھگا بھی دیں گے تو کیا خود حفاظت کریں گے؟ پھر کریں گے کیا؟ ہر طرف سے اٹیک کر سکتے ہیں. ایک یہی تو ہے جو ہمیں بچانے کے لیے موجود ہے. بخاری صاحب آگے پولیٹیکل چنک پر بات کریں گے کہ پولیٹیکل ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے وعدے دعوے منشور آ رہے ہیں. الیکشنز کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے اس پر یا نہیں؟ نواز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. بلاول تنقید کرتے ہیں نواز شریف پر اور جواب میں مریم بی بی آتی ہیں بلاول کو جواب دینے کے لیے. لیکن سر ان تمام جلسے جلوسوں میں مجھے ایک شخص کا تو پتہ چل گیا کون جس کی منسٹری پکی ہو گئی ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری، جو کہ آئی تھنک وزیر اعظم سے آہستہ آہستہ فارن منسٹر پر مان گئے ہیں، یا انہیں فارن منسٹری پسند آ گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اصل میں الیکشن کمپین جو ہے نا وہ اب بلڈ اپ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن سے سو کلوز، تو پھر بوسٹ ہو رہا ہے ہر ایک کو اپنے آپ کو بوسٹ کر کے اور ایک ایکسٹریم پر لے کے جانا ہے تاکہ اپنے ووٹروں کو امپریس کر سکیں، تاکہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن جیت سکیں. یہ ایک نیچرل عمل ہے، ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے. مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے بیکاز آف مائی ایکسپیرینس کہ میں نے پاکستان کے 9 میں سے 8 الیکشن جو ہے وہ رپورٹ بھی کیے ہیں، مانیٹر بھی کیے ہیں اور ان کے تجزیے بھی کیے ہیں. ایک عجیب و غریب بات جو ہمارے ہاں اس وقت چل رہی ہے، اس کے اوپر بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن ضروری ہے کہ حوالہ ضرور دیا جائے اس کا. وہ یہ ہے کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کریں تو ہمیں کوئی مولوی نہیں کہتا. سر میں I swear to God میں اس کی طرف ہی آ رہی تھی. اب آپ نے اتنے الیکشنز کور کیے ہیں، مجھے بس ایک بات کا جواب دیں کہ آخر کیوں ایسا کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو آپ پٹواری ہوں گے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں نا. نہیں، یہ ایک عجیب و غریب حوالہ ہے میرا. جماعت اسلامی کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جماعتیہ ہے. ہاں جی. آپ بلاول کی تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جیالہ ہے. جیالہ ہے. ہاں. آپ عمران خان صاحب کی تعریف کریں تو کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا وہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہو تو آپ پٹواری ہیں. ہاں جی. یہ جو یعنی کڑماسہ ہے، اس سے میرے خیال سے اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیا جائے اس سے کہ ہمارے لیے فتوے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. ہم نے یہ ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا جس طرح سے بھی ہم ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہماری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے یا ہمارے ہاں دل نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے. میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ کسی عام ٹیبل ڈیبیٹ سے یا جو محلوں کی بیٹھکیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ سے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، اس پورے پروسیس کو دیکھا ہے، الیکشنز کور کیے ہیں، اس کے بعد بھی تجزیہ آپ نہیں دیں گے تو پھر کیا ان سے لیں گے؟ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی تھی کہ میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں فتویٰ اس کے اوپر بھی جاری ہوگا. نواز شریف صاحب جناب آج جو ہے وہ سوات کے علاقے میں جلسہ کیا ہے
امیر مقام ایک بہت بڑا نام ہے اس علاقے کا، ہمیشہ سے وہ اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے اپنی عوام میں، اس لیے کہ وہ عوام کے ساتھ رہتا ہے. وہاں جو گفتگو کی انہوں نے نواز شریف صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص کو کے پی کے سے ایکسپورٹ کیا گیا. دیکھیں یہ انٹیلیجنٹ پولیٹکنگ ہے، یہ پولیٹیکل گیم ایسے ہوتی ہے، آپ گالی نہیں دیتے، آپ دھمکی نہیں دیتے. انہوں نے کہا جی ایک بندے کو ایکسپورٹ کیا گیا، پورے ملک کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھیسس اور ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ یہودی ایجنٹ ہے، اس کو تو باہر والوں نے، مغرب والوں نے یہاں بھیجا ہے کہ پاکستان کی ایسی تیسی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے، چونکہ وہ بڑی ہارڈ کانسٹیٹوئنسی ہے نا، وہاں پر پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت قائم تھی، ابھی بھی وہاں پر ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ پرویز خٹک کی صورت میں سیاست کر رہا ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں، یہ سچی بات کرنی چاہیے، جتنی پذیرائی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت کے پی کے میں مل رہی ہے اور کہیں وہ صورتحال نہیں ہے. کے پی کے میں تو ہے، بوم ہے. اچھا جی، اب وہ یہ فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کوشچن مارکس تھے، سب کوشچن مارکس کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر مل گئے. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں تلاش کرتا آیا ہوں کہ پرانا پاکستان تو گیا، نیا کدھر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا کہ جی بتایا جائے وہ 300 ڈیم کدھر ہیں. کوشچن مارکس، سب کوشچن سارے کوشچن مارک ہیں. وہ کہتا ہے میں پورے راستے دیکھتا آیا ہوں، وہ سونامی ٹریز کا جنگل کہاں ہے؟ بلین ٹری سونامی. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دکھتے سوالات ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے یقینی طور پر، لیکن یہ سوال تو ٹھیک ہے. یہ وعدے تو سارے، یہ منشور تھا. اگر آپ کہیں تو اس کے ساتھ میں ایک اور نعرہ ایڈ کر دوں کہ 90 دن میں ہم صوبہ بنا دیں گے، 90 دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے، 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اینی وے، وہ انہوں نے یاد دلائی ہیں، کھری کھری باتیں انہوں نے سنائی ہیں، کیونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی کنزمپشن کے لیے یہی سوال اٹھائے جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات آپ نے جو ہم بریک میں کر رہے تھے، مریم نواز کی، ہاں یہ سر مجھے لگتا ہے یہ کوئی سٹار پلس والا ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، ان کی تقریر آتی ہے، کیا کمال ساس بہو والے تانے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ گانوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے بے نظیر کے بعد اگر کسی نے اپنے باپ کی خاطر یا باپ کی کاز کی خاطر یا باپ کی پارٹی کی خاطر قربانی دی ہے تو بے نظیر کے بعد سب سے بڑا نام آپ کو مریم نواز دکھائی دیتا ہے. اور انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو انہیرٹ کیا ہے. جس طرح ان کے باپ کے جلسوں میں لوگ آتے تھے، اسی طرح جب باپ یہاں نہیں تھے یا بیمار تھے تو اس وقت بھی ان کے جلسوں میں لوگ آتے تھے. دونوں کی سپیچ میں بڑا ڈیفرنس ہے. ہاں نہیں، وہ رہے گا. ایک طرف تجربہ ہے، ایک طرف یعنی آپ کہیے کہ آپ جوان ہیں، کمپیریٹیولی آپ نئی ایج کے نمائندے ہیں، اس لیے اس میں تھوڑی سی جذباتیت تو آئے گی. یہ تو بات درست ہے. اچھا جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہتی کیا ہیں؟ ہاں جی، وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر سوچا کہ یہ حوالہ کیا ہے. پھر مجھے ریکال ہوا، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جنرل مشرف صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں بے نظیر اور نواز شریف کا اب کوئی رول نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اس کا جواب ہے کہ یہ کہنے والے اب خود کہاں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو بھی مقدمات میں سزا ہوئی تھی اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں، کیونکہ وہ کیسے ہوئی تھی سزا، کیوں ہوئی تھی سزا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال سے تاریخ کے ان پوشیدہ کونوں میں رہنے دیں، اس کو آج لانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے بڑی مزے کی بلاول کی. دیکھیے بلاول صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کی کیمپین سب سے پہلے شروع کی. یس، پیپلز پارٹی نے بہت ہیکٹک، بہت ایکٹیو اور بڑی امپریسو کیمپین کی. وہ جہاں بھی گئے بڑے جلسے کیے ہیں، وہ جہاں بھی گئے ان کو پذیرائی ملی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ہاں جی. مگر آج کے جلسے کے علاوہ میں نے جتنے جلسے سنے اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں وزیر اعظم. ہاں جی، نواز شریف پر تنقید، نعرے بھی لگے ان سے، بلاول وزیر اعظم بلاول. یہ آج سڈنلی جو یو ٹرن آیا ہے میں اس پہ تھوڑا حیران ہوں. یہ کیسے ہوا وزیر خارجہ؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوا. دیکھیے جب الیکشن کا اعلان ہوا تھا، الیکشن کھیلنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جتنی مرضی اینٹی کیمپین کر لیں ایک دوسرے کے، الٹیمیٹلی انہوں نے ملنا ہے اور مل کے ایک حکومت بنانی ہے. جیسے پی ڈی ایم میں تھے، اس حکومت کے کئی نام رکھے ہیں لوگوں نے. کسی نے کہا اٹ ول بی اے گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس. ہاں جی. کسی نے کہا یہ مخلوط حکومت ہوگی کیونکہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی. کسی نے کہا کہ یہ سب کی نمائندگی کرنے والی، جس کا ذکر نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن اور کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، یہ آج ہم ریکارڈ پر بات کہہ رہے ہیں
کہ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنائیں گی. اگر یہی ہوگا تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ آصف زرداری صاحب صدر ہوں, شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب دونوں میں سے کوئی ایک پرائم منسٹر ہوں, اور بلاول بھٹو صاحب پھر ایک اسٹرانگ پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے فارن منسٹر ہوں. باقی سی ایم پنجاب یہ انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا, اس لیے میرے پر بلیم نہیں ہے. یہ صرف آپ نے اپنا اینالائز کیا نا سچویشن کو کہ اٹ کوڈ بی ہیپن. یس. دوسری بات انہوں نے ایک اور اہم میرے سوال ایسے ہے, پنجاب کو ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہماری قسمت بزدار سے نکلے ہیں, تو ہمیں آگے بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ شرارت سے باز نہیں آتی ہیں. دیکھیں یہاں پر دونوں پارٹیوں کے دو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں. اگر آپ نون لیگ کی طرف دیکھیں تو یا مریم ہے یا حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی قداور شخصیت اس وقت یہاں نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس قائرہ صاحب ہیں, آپ کے پاس چند صاحب ہیں, نام تو بڑے ہیں, بالکل ہے. تو یہ کس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوما کس کے سر پہ بیٹھے گی, یہ تو فیصلہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا یا کوئی اندازہ لگانا میرے خیال سے. علیم خان, یہ آئی پی پی, they are very strong and پھر آپ confident بہت about امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, ویری امپورٹنٹ تھنگ. یس, اگر کانفلکٹ آ جائے کہ نہ طے کر پائیں کہ کون ہوگا, تو پھر تھرڈ آپشن از علیم خان. کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے ان کو سسٹم میں لانے کے لیے, وہ اس بات کی طرف اشتی ہے کہ جہانگیر ترین اینڈ علیم خان would be important choices. Let us put it there. ایک اور بات, بس جہانگیر صاحب کا جہاز اڑے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. ایک اور بات جو زرداری صاحب کے حوالے سے ہے, بلاول نے کہا کہ اگر میرے باپ کی 18ویں ترمیم پر نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر عمل ہو جاتا تو بلوچستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی. میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے یاد ہے صدر بننے کے فوراً بعد آصف زرداری صاحب نے پوری بلوچ قوم سے آن ریکارڈ معافی مانگی تھی ان تمام محرومیوں کی, ان تمام زیادتیوں کی. بہت اچھا آغاز کیا انہوں نے. اس کے بعد دوسرا قدم جو امپورٹنٹ تھا وہ تھا آغاز حقوق بلوچستان کا اجرا, جس کے تحت ان کی میسو فنڈنگ کی گئی کہ وہاں ترقیاتی عمل جو ہے وہ ہو. تو لیٹ اس سی, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از اینی باڈیز گیم. اچھا زرداری صاحب ایسے بھی نا, آئی تھنک جو میں ان کو ابھی تک اسٹڈی کیا ہے, ہی از اے مین آف ایکشن, مین آف ورڈز نہیں ہے وہ, ہی از اے مین آف ایکشن. کیا کمال سیاست کا گیم کھیلتے ہیں. I tend to agree with you. کہ یہ انہی کا تجربہ ہے اور انہی کی کمال ہے, اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کی ہسٹری میں یہ واحد صدر ہے جو کہ 5 سال پورے کر کے گئے ہیں. کسی پرائم منسٹر کو تو نصیب ہوا نہیں اپنے 5 سال پورے کرنا. آگے غزہ کی صورتحال پر ڈسکس کریں گے. غزہ کی صورتحال کی اگر بات کریں تو غزہ میں فلسطینیوں پر جو بدترین ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 30 لاشیں ملی ہیں, اور اس حالت میں ملی ہیں کہ انسانیت شرما جائے. ہاتھوں پر ہتھکڑیاں ہیں اور ان کو پلاسٹک کے تھیلوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر دفنایا گیا ہے. سر یہاں حد تک تو ظلم ہو رہا ہے. ایسی لاشیں مل رہی ہیں جہاں سے سکن اتری ہوئی ہے فلسطینیوں کی. بچے ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں. ایسا بے ایمانہ اور حیوانیت بھرا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. دل کیسے مانتا ہے ایسے لوگوں کا؟ رات کو سو کیسے جاتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے کہ فضا دو طرح سے کیفیت طاری ہے, اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس دل ہے, جو سوچ سکتا ہے, جس کے لیے انسانیت کا, جس کے دل میں درد ہے, وہ اس کے اوپر یعنی سوائے اکف افسوس ماننے کے, قرض کرنے کے, بدوائیں دینے کے ابھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن غزہ کی پٹی میں انسانیت جو ہے وہ نوحہ کنا ہے, اور پوری دنیا جس کا ہم عالمی ضمیر کی بات کرتے ہیں, بے غیرتی, بے حسی, بے عملی اور دوگلے پن کا شکار ہے. اور جہاں تک اپنوں کا تعلق ہے ان کی تو نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے, کیونکہ منہ سے کچھ بھی نکل جائے گا, جذبات قابو میں نہیں رہتے ہیں, وہ چپ سادے ہوئے ہیں. یہ جو منظر آپ نے بتایا ہے کہ جس طرح کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں, یہ طویل عرصے تک یہ عمل نہیں چل سکتا. میں ذمہ داری سے آج یہ کہہ رہا ہوں نیتن یاہو کو, جو بائیڈن کو, جو وہ رشید سونک صاحب ہیں برطانیہ کے, اللہ تعالیٰ غارت کرے ان تینوں کو جو اس وقت انسانی خون کی ندیاں بہا رہے ہیں اور ایک ہولی کھیل رہے ہیں خون کی ان کے ساتھ. یہ سدا قائم نہیں رہتا کبھی. اگر آپ کو یاد ہو ایک فلم آئی تھی امن, اس کے اندر ایک بہت مشہور گانا تھا, ظلم رہے اور امن بھی ہو,
کیا ممکن ہے تم ہی کہو. ہاں تو یہ کیفیت ساری زندگی جاری نہیں رہ سکتی. نہیں رہ سکتی. کبھی نہ کبھی مظلوموں کا ہاتھ آپ کی گردن تک آئے گا. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کرتے رہیں. ویئر از ہٹلر, ویئر از مسولینی. وہ نہیں رہے, قومیں رہی ہیں, تو فلسطینی رہیں گے. یہ لوگ اٹھ جائیں گے اس جہان سے, اور کس موت مریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ کے ہاں انصاف ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے, میرا خیال ہے ہمارے پاس اب ایک ہی چارہ ہے کہ ہم اس کی اس بے آواز لاٹھی کو پکاریں. اس لیے کہ اپنے چپ, دوسرے تو خیر تماشا کنا ہے. اس لیے ان کا جتنا بھی ماتم کیا جائے, ان کی عقل کا بھی اور ان کے وجود کا بھی, وہ کم ہے. اور حماس کو اللہ طاقت دے, ایسے میں بھی طاقت ملے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے. کہ جس جذبے سے حماس ان تمام تر حالات کے باوجود سروائیو کر رہی ہے, جس ہمت کے ساتھ وہ ایک اتنی بڑی فوجی قوت کا سامنا کر کے ابھی تک اپنی گراؤنڈ پر اپنے پیر رکھے ہوئے ہیں, یہ تاریخ میں نہ صرف کتابیں لکھی جائیں گی بلکہ اس پر فلمیں بنے گی. لوگ اس جد و جہد کو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کریں گے. کوئی مجھے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. سر ہیلپنگ ہینڈز تو مل رہے ہیں نا. میں ایک اور حوالہ دیتا چلوں یہاں, میں یہ چاہ نہیں رہا کہ ایسا ہو, لیکن مجھے 1960-70s کی دہائیاں یاد ہیں جب پی ایل او جو ہے وہ واقعتاً ایکشن میں تھی. جب جہازوں کے اغوا ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, پین امریکن کا ایک جہاز لے کے لیلا خالد جو ہیں وہ انہوں نے ہائی جیک کیا تھا اس کو, اور دنیا کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی ایئر لائنیں بند کرنے والے تھے. مختلف روٹس کے اوپر بہت ساری فلائٹس کینسل کر دی گئی مستقلاً. کیا پھر سے ابھارا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں کہ آپ پھر کچھ بھی کریں. یہ کچھ بھی کریں کا آپشن جب کھلتا ہے نا فضا, پھر کچھ بھی قابو میں نہیں رہتا. پھر اس کو بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم صرف توقع کر سکتے ہیں. پھر میں ایک بار کہوں گا, یہ اسی وجہ سے تو جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں, جب بار بار کہہ رہے ہیں جنگ بندی کریں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. ایک ملک کی اور ایک شخص کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ایک قطر ہے جس نے اس وقت تک جس حد تک اس کے وسائل ہیں اور جس حد تک ممکن ہے انہوں نے معاونت بھی کی ہے, اور وہ ان کا انٹرسٹ بھی واچ کر رہے ہیں. اور دوسرا اینٹونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, انہوں نے باوجود اس کے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دس از جسٹ اے, جس کو کہتے ہیں کہ ایک طفیلی ادارہ ہے امریکہ کا, امریکہ نبض پر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ گر جائے گا زمین پر, ختم ہو جائے. اس کے سیکرٹری جنرل کے طور پر میں نے بڑے بڑے سیکرٹری جنرلز دیکھے ہیں. میں نے اتھانٹ دیکھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں نے والڈہائم دیکھا, ان کے ساتھ ہم ملے بھی, ہم نے ان کے اسمبلی کے کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھا. لیکن اتنی جرأت والا آدمی جو اتنے کھل کے کہہ رہا ہو, وہی سیلیوٹ. میں ایمانداری سے کہتا ہوں. سر یہ اتنا پریشر ہونے کے باوجود ایسے بلنٹلی آ کے کہنا, آئی تھنک اسی وجہ سے وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. لیکن ایران سر, لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ ایران. یس اس نے بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہوا ہے, ٹارگٹ کیے ہوئے ہے, پورا ویسٹرن امریکہ اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ حلوہ نہیں ہے, اس لیے اس کی طرف بڑھیں گے نہیں. وہ اللہ کی لاٹھی کو آواز دینے کی میں نے بات کی تھی. ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے, ابراہ کی فوجوں کے ساتھ جو ابابیلوں نے حشر کیا تھا, وہ میرے خیال سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. when the God's anger will fall on اسرائیل اور ویسٹ, لوگ وہ تماشا بھی ضرور دیکھیں گے. میری زندگی تو شاید نہیں ہوگی, لیکن اللہ آپ کو زندگی دے, آپ یہ دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ کرے کہ ایسا ہو. ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے, یہ اندر سے بلیڈ کریں گے. سر ہو تو رہا ہے نا ابھی. سر جنوبی افریقہ جو کہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر گیا تھا, اس نے دوبارہ سے شکایت کی ہے کہ آئی سی جی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اینی تھنگ شارٹ آف کمپلیٹ سیز فائر, کوئی فیصلہ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ. کسی اور نے بھی کہا نو, That's the most unfortunate and very embarrassing for me as a Pakistani کہ میری حکومت, میرا وزیر اعظم, میرے باقیوں کیا نام لوں, ان کو کیوں یہ نہیں سوچتی کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم الفاظ سے تو اظہار کریں اس کا. وہ آپ نے دیکھا نا, ہم نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ جہاد کی بھی کئی اقسام ہیں. ہاں جی, سب سے کمزور ترین ہے کہ آپ دل میں تبرہ کریں. اب وہ خدا کے لیے کیا ہم لفظوں میں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے جو یعنی ریگولر انٹرول سے جو بیان آتے ہیں وہ اپنی جگہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ سٹرونگر ٹرمز میں ہمیں بات کرنی چاہیے. سر یہ جو ہوا ہے گراؤنڈ سٹیشنز پر امریکی حملے, یمن میں حوثیوں کے ڈرونز پہ,
اس پر کیا کہیں گے؟ مطلب امریکی سینٹ جو ہے وہ تو فوری طور پر پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں ایسے لوگوں کو، لیکن ادھر آن دی ادر ہینڈ سے یہ چیف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، لیکن یہ کرد، یہ حوثی، یہ باز نہیں آ رہے۔ پریشانیاں دو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی طرح سے ایران نہ بیچ میں جم کر دے جنگ کے، ڈرتے ہیں سارے ویسٹ کے لوگ اس لیے کہ ان کے جذبے اور ان کی کمٹمنٹ کا بھی کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سر اتنے مہنگے سسٹم، اتنے مہنگے انہوں نے اسرائیل نے، امریکہ نے سیکیورٹی پر لگائے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ریڈار میں ان ڈرونز کا نہ آنا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ حوثی اتنی سی قوم ہے، اتنا سا ہی ان کا ملک ہے، لیکن وہ ناکوں چنے چبوا رہے ہیں امریکہ کو، برطانیہ کو، اور دیگر جو ملک ہیں، آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑی سی رعایت شاید اس لیے ہے کہ بہت سارے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کی اکانومی بھی اسی پر چلتی ہے کہ تیل وہاں سے جاتا ہے، گیس وہاں سے جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب جان پہ بناتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہوش آ جائے، اور جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں۔ پہلے کیا ابھی بچا کیا ہے وہاں پر؟ جانوروں کا کھانا تو کھا رہے ہیں، انسانوں کے لیے وہاں پر خوراک نہیں ہے تو جانوروں کو کیا؟ صاف پانی نہیں ہے، کفن دفن کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ برق رفتاری سے ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں تو نہیں ہوں یا میں نہیں رہوں گا، پھر وہ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا۔ اونروا کی جو فنڈنگ ہے، کیا کتنے دکھ کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ اور پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی اسی لیے اس کو ختم کر دیں کسی فضا، طریقے سے۔ اسی لیے یہ جرائم جو ہیں یہ فلسطینیوں کے اور حماس کے خلاف نہیں ہیں، دیز کرائمز آر اگینسٹ ہیومینٹی، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ سر آپ گوگل کریں، یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر قدرتی بارش ہوتی ہے تو فلسطینی اس زمین پر بارش کا پانی اکٹھا نہیں کر سکتے، اتنا تنگ ماحول اسرائیل نے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے، اور ٹھٹھرتی سردی میں ان ماؤں، بچوں، بہنوں سب کو سلام ہے جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک اس جذبے کے ساتھ اور وہاں سے ہجرت کر کے جا نہیں رہے اور منہ توڑ جواب دے رہے ہیں حماس کے سولجرز۔ ہیٹس آف ٹو دیم۔ تھینک یو سو مچ بخاری صاحب۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔